अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहार वाफियत होंगे। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद सिराज, आज का मेज़बान। और आज पॉजिटिव टॉक में मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर आमिर रज़ा साहब। और ये बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं और इसके साथ साथ पॉजिटिव पाकिस्तान में एज अ सेक्रेटरी जनरल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि पॉजिटिव पाकिस्तान में इनका जर्नी कैसा रहा और ये हमारे लिए किस तरह के गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे हमें कि हम सोशल वर्क अगर कर रहे हैं तो हमें किस तरह की चीज़ें अपनानी चाहिए। अगर हम सोशल वर्कर हैं, अगर हम सोशल वर्क की तरफ आना चाहते हैं तो क्या क्या बैरियर्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं जिनको हम ओवरकम करके एक स्मूथ वे में अपनी वर्किंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर रज़ा साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम जी सर, ठीक ठाक। आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बेहतरीन। तो सबसे पहले तो मैं ये स्टार्ट करना चाहूँगा एक फॉर्मल सेशन के आगाज़ में, एक इनफॉर्मल कह सकते हैं या एक अनएथिकल भी कह सकते हैं, लेकिन है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आमिर रज़ा कौन है। आप ये बता दें कि आपके अकॉर्डिंग आमिर रज़ा कौन है? जी देखें, कोई तारीफ तो अपने मुंह से अच्छी नहीं लगती। मैं तो कहूँगा आमिर रज़ा बाय प्रोफेशन ही मैं हर जगह पे अपनी जो है तारुफ अपना जो करवाता हूँ कि जी मैं तो एक लॉयर हूँ, एक वकील हूँ। तो मैं कह सकते हैं आप जी आमिर रज़ा जो है वो एक एडवोकेट है, आमिर रज़ा एक लॉयर है। अदर देन इंसान तो है ही सारे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आमिर भाई के सोशल वर्कर होने के साथ साथ आपका प्रोफेशन तो आपने बता दिया, सोशल वर्कर कैसा है आमिर रज़ा? सोशल वर्कर अगर तो मेरे सामने आप कोई पैराग्राफ या कोई क्या कहते हैं उसे तो ग्राफ को रखें सामने, कोई नंबर को देना चाहें तो अपने आप को तो बंदा कम ही देता है। मेरे ख्याल में इसमें पॉजिटिव पाकिस्तान जो हमारी टीम है वही बता सकती है, वो लोग जिन्होंने हमारे साथ काम किया है अरसा 6, 7, 8 साल से। मेरे में ये राय उन लोगों से ली जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगी। अदरवाइज पासिंग मार्क्स तो देंगे। मैं वैसे ये जानना चाह रहा था कि आप खुद को कितनी वैल्यू देते हैं, मतलब कि आपके अकॉर्डिंग हु एम आई, या मतलब अगर आप अपने आप को सवाल करें आमिर रज़ा साहब कौन है? 100% मैं तो वैल्यू मैं कहूँगा 100%, क्योंकि मैं पहले खुद को वैल्यू दूंगा तो दुनिया वैल्यू देगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो चले, ये तो अब अनसर्टन ही रहा, मुझे आपकी तरफ से कोई क्लियर जवाब नहीं आया, लेकिन आगे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहूँगा जी, वो क्वेश्चन ये है कि आपका पॉजिटिव पाकिस्तान में जर्नी कैसा रहा, कहाँ से स्टार्टअप लिया, क्या एम्स थे आपके, क्या मोटिवेशन थी पॉजिटिव पाकिस्तान में अपने आप को रखने के लिए, और किस तरह से आपने सर्व करना स्टार्ट किया? ओवर टू यू सर। बेसिकली पॉजिटिव पाकिस्तान से थोड़ा सा पीछे मैं अपना जो है ब्रॉटअप अपना वो मैं बता दूं आपको। मेरा ताल्लुक बिंबर आज़ाद कश्मीर से है और मेरी जो इब्तदाई तालीम भी है, यानी प्राइमरी के बाद मैं एक मदरसे में, वहाँ पे मीरपुर में ही हमारा एक मदरसा है, वहाँ पे मैंने तालीम हासिल की और तकरीबन 10 साल में एक मदरसे में रहा, कुरान पाक हिफ्ज़ किया। उसके अलावा वहीं पे मैंने मैट्रिक कैफ़े वगैरह जो होती है तालीम, दूसरी असली तालीम है, वहीं से मैंने हासिल की। और इसके अलावा यानी मैं अपना बैकग्राउंड इस वजह से बता रहा हूँ ताकि मैं बताऊँ कि डिफरेंस कहाँ पे आया। ये बताने का मकसद मेरा जो है वो ये है कि वहीं से फिर हमारा जो मुरव्वजा सिस्टम है मदारस के अंदर, दरस निज़ामी का, उसमें मैंने अदीब अरबी, आलम अरबी, फाजिल अरबी, ये मैंने ये कोर्सेज भी उसी इदारे से, बड़ा अच्छा इदारा वहाँ पे कश्मीर में, वहाँ से मैंने हासिल की। तो एक लाइन सेट हो गई कि जी ये आमिर रज़ा, यानी मैं अपना वहाँ पे बताऊँ कि मेरी एक लाइन सेट होगी कि जी मैंने इस लाइन के मुताबिक चलना है। और एक इदारे में रह के जो आपका ब्रॉटअप अगर किसी मकतबा फ़िक्र के ख़ास ज़ाविये में अगर आपका ब्रॉटअप होता है तो आपकी वो माइंड सेट आपका उस तरीके से बन जाता है जी कि जी मैं सुन्नी हूँ, मैं जनाब उसके आगे मेरा सेक्स जो है वो बरेलवी है, यानी उससे बाहर आप नहीं निकलते। फिर मेरी 2013 में मैं इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी से शरिया एंड लॉ मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, 13 से 18 का मेरा वहाँ पे बैच था। इसी दौरान यूनिवर्सिटी के अंदर भी डिफरेंट कश्मीर की हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको ज्वाइन किया। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर दीगर तंजीमात, अंजुमन तलबा इस्लाम PTI जिसमें थी, उसको मैंने ज्वाइन किया।
وہاں پہ بھی ظاہر بات ہے انسان سیکھتا ہی ہے. اس میں سے کوئی ایسی تنظیم میں نہیں سمجھتا کہ جو میں کہوں کہ جی کوئی بری تنظیم تھی, نہیں, وہاں سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملا. 2016 میں پر لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا سینیریو ایک ہی سمت میں چلتا رہا. وہ مدارس, میرے مدرسے کا جو کنیکشن تھا میرے ساتھ, وہ اس کے بعد انجمن طلبہ اسلام بھی ایک مذہبی جماعت کہہ لیں اسٹوڈنٹس کے اندر یا طلبہ تنظیموں کے اندر, کسی سیاسی جماعت کا یا کسی فلاحی جماعت کا ونگ نہیں ہے وہ. تو پازیٹیو پاکستان سے میرا تعارف 2016 کو ہوا. میں فروری 2016 یہاں پہ F9 پارک کے اندر ایک پروگرام تھا, اس کا نام ظاہر بات ہے کہ پہلا میرا اٹریکشن تھا پازیٹیو پاکستان ٹیم کے ساتھ, تو اس کا نام بھی میرے ذہن میں ہے کہ جی انہوں نے نرم دم گفتگو گرم دم جستجو اس نام سے اس ٹیم کے ساتھ جو ہے 2016 میں, جس میں ہم یونیورسٹی کے اندر 8-10 دوست ہم آئے, ہمارے اپنے گروپ کے لڑکے تھے یونیورسٹی کے اندر, ہم نے پیسے دے کے لیڈرشپ اینڈ ایٹیٹیوڈنل ٹریننگ کے نام سے. تو جی بالکل, اس میں میرے خیال سے آپ پہلی دفعہ مطلب منسلک ہوئے تھے پازیٹیو پاکستان میں. جی بالکل. میں دوستوں کے ساتھ, ہم کو 8-10 دوست تھے, وہ سارے کے سارے بعد میں اس پازیٹیو پاکستان کا حصہ بنے. 2-3 تو امبیسڈر لیول تک بھی ہمارے جو ہے وہ آئے, ابھی بھی امبیسڈر ہیں ان میں سے ایک دو. ٹھیک ہے, تو میں یہ جاننا چاہوں گا موٹیویشن کیا تھی آپ کی. اب تو آپ رہبر کمیٹی کا بھی حصہ ہیں اور اب سینٹرل کیبنٹ کا بھی حصہ ہیں پازیٹیو پاکستان میں, مطلب کہ ایک اچھے عہدے پہ آپ پازیٹیو پاکستان میں سرو کر رہے ہیں ایز اے سیکرٹری جنرل. تو کیا موٹیویشن تھی, کیا چیلنجز تھے آپ کو جو درپیش تھے جن کو آپ نے اوور کم کیا, کیا واٹ آر دا بیریئرز جو یو ہیو فیسڈ ان دا پریویس ایئر, ٹھیک ہے, اور کیا اسٹرگلز تھیں آپ کے, اس حوالے سے ذرا بتائیے. جی بالکل, میں اسی طرف آ رہا ہوں. بیسک دیکھیں کہ اس پروگرام کے اندر وہ پورا پروگرام تقریباً 3 گھنٹے کا وہ پروگرام تھا. اس کے اندر جس طرح کی باتیں ڈسکس ہوئیں, اور جس طرح عابد اقبال کھاری صاحب اس میں جو چیئرمین بھی ہیں ہمارے, وہ اس میں چیف گیسٹ تھے, یعنی اس پروگرام کے اندر جس طرح کی گفتگو ہوئی, بیسیکلی اس گفتگو نے متاثر کیا. پہلی چیز تو یہی ہے نا, اٹریکشن ہماری وہی تھی, نہ اس میں کوئی اچھا کھانا دیا گیا, نہ کوئی اچھا اس میں کوئی سنگر بلایا گیا, تو ہماری تو اس میں موٹیویشن تو وہ گفتگو ہی تھی. اس کے بعد پھر ہم پرسنل ٹائم لے کے, میں اور میرے دوست جو ہیں وہ عابد صاحب سے ان کے دفتر میں, ان کے گھر میں ہم نے 2-3-4-5-6 میٹنگز کی, ملاقات کی, اور ان سے جانا کہ ہم نے جی یہ پازیٹیو پاکستان کر کے رہی ہے. تو اس میں جو چیز سمجھ آئی ہمیں, وہ دیکھیں ایک جو دماغ, آپ کہہ لیں کہ دماغ کی نسیں یا دماغ کی رگیں تھوڑی جو کھلی اس میں, وہ یہ تھا کہ یار نہیں, پہلے تو یہ تھا کہ جی ایک ہی ہماری لائن ہے, اسی لائن میں ہم نے چلنا ہے. یعنی میں آپ کو لٹرلی یہ بتاؤں کہ ہمارے تو یہ تھا کہ یار یہ جو اہل تشیع ہیں ان کا تو آپ ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. یہ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں, یہ جو ظاہر بات ہے ہمارے اس معاشرے کا ایک ہے حصہ. فلانی اگر مسلک کا بندہ ہے تو اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے, معاذ اللہ. ہمارے دماغوں میں اس طرح کی چیزیں بھی تھیں, کم علمی کی وجہ سے, ہماری اپنی کم علمی کی وجہ سے تھی. اور ایون ہم نے جو اس میں سیکھا, وہ تو میں سب سے پہلی اگر ماڈرن لینگویج میں سے آپ اسے کہیں تو ٹیم بلڈنگ, نیٹ ورکنگ آپ کی. یعنی جو پہلی چیز اس میں سیکھی کہ جی مجھے جب یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ بنایا گیا, بعد میں اسلام آباد سٹی کا پریزیڈنٹ بنایا گیا, تو اس میں جو میری ٹیم تھی, ٹیم میں جو لیڈ کر رہا تھا, میرے ساتھ جو ڈپٹی تھیں, ایک ابھی بھی ہیں پازیٹیو پاکستان میں انویسٹر ہیں, وہ اہل تشیع تھیں. دوسرے ایک اور جو میرے ساتھ ڈپٹی لڑکا تھا جو میرے ساتھ, اس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا. جو لڑکی تھی اس کا نون لیگ کے ساتھ تھا. جو ہمارا جوائنٹ سیکرٹری تھا وہ کاف لیگ کا تھا. یعنی وہ ساری جماعتوں کا ایک سمجھ لیں کہ وہ گلدستہ مل کے کسی ایک پرپز کے لیے, کسی ایک کاز کے لیے کام کر رہا ہے. تو مین چیز جو اس میں سیکھی وہ یہی تھی کہ یار نہیں, مل بیٹھ کے بھی کام ہو سکتا ہے, لازمی نفرتیں کم کی جا سکتی ہیں. تو مین چیز جو اس میں سیکھی میں نے, پہلی چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہی تھا کہ میں نے اپنے دماغ کو کھولا. وہ اسی طریقے سے کھلا کہ جی ڈفرینٹ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھے, ان کے ساتھ ہم نے ڈسکشن کی, اور اسی طرح ڈفرینٹ قسم یعنی ڈفرینٹ اپنے جو ہے نظریات رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے جو ہے وہ کام کیا. ایک چیز یہ آگے, اور پھر اگر فردر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پروفیشنل لائف میں, اب میں تقریباً میرا 5واں سال ہے, میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پریکٹس کرتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو پاکستان نے بہت کچھ سکھایا مجھے. بہت کچھ میں چیز یہ آ جاتی ہے کہ جی اس میں پہلی چیز تو یہی کہ پہلے مجھے ایک یونیورسٹی کی ذمہ داری دی گئی, یونیورسٹی سے پھر ایک سٹی کی ذمہ داری دی گئی, سٹی سے پھر مجھے ایک ریجن کی ذمہ داری دی گئی, یعنی یہ پنجاب ریجن اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان, اس کو میں نے لیڈ کیا. اسی طرح پازیٹیو پاکستان سائبری گیٹ جو ہماری سوشل میڈیا ٹیم ہے, اس کا میں ڈپٹی سائبر لیڈر رہا, اور یعنی سوشل میڈیا کے اوپر بھی میں نے اپنی جو کیپیبلٹی تھی اس حساب سے میں نے کام کیا. اس کے بعد پھر مجھے سینٹرل جو ہے وہ لیگل افیئرز کا ہیڈ بنا دیا گیا.
اور ابھی پچھلے کو 3 سال سے میں پازیٹیو پاکستان کو سینٹرلی ایز اے سیکرٹری جنرل جو ہے وہ دیکھتا ہوں، لیڈ کر رہا ہوں. تو وہ سمجھ لیں کہ اس سارے سینیریو میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں نے جو چیز میں نے 10 سال کے اندر اچیو کرنی تھی، اس آرگنائزیشن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں نے 3 سال کے اندر وہ چیزیں حاصل کر لی. یعنی نیٹ ورکنگ کا ہمیں پتہ ہے آپ کی اسٹرینتھ بڑی ہے، پازیٹیو پاکستان نے آپ کی اسٹرینتھ کے اوپر کام کیا ہے اور آپ کی ویکنیس کو اوور کم کیا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا انڈائریکٹ. جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ پازیٹیو پاکستان کو ہی جاتا ہے. باقی دیکھیں جی سوشل اگر ہم کہیں گے جی کام ہم نے کون سے کیے، تو وہ تو ظاہر بات ہے پوری ایک لسٹ موجود ہے جس میں بندہ کہہ سکتا ہے جی ہم نے سیمینار کیے، ہم نے کانفرنسز کی، ہم نے ہائکنگ کے پروگرام ارینج کیے، ہم نے ویلفیئر کے حوالے سے رمضان کے اندر پیکیجز ہم نے تقسیم کیے، ہم نے آرفنز کے لیے ہم نے کام کیا. یعنی وہ تو ایک لمبی لسٹ ہے. ہم نے پودے لگانے کی ہم نے کمپین کی. اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کے اتنے کو پروجیکٹس ہیں پازیٹیو پاکستان کے جس میں ہم نے پارٹیسپیٹ بھی کیا اور اس میں لیڈ بھی کیا. وہ تو ایک پوری چیز ہے. پر لیکن ان سارے کام کرنے کے بعد جو ہمارے اندر کانفیڈنس بلڈ ہوا، بیسک تو وہی چیز ہے نا. یعنی وہ تو اپنی جگہ ہے کہ جی اس میں اجر اللہ کی ذات ہی دے گی، ثواب کی نیت سے ہم نے کیا. اس میں کوئی اپنی سیلف پروجیکشن ہماری تھی نہیں، مقصد ہمارا تھا ہی نہیں. پر لیکن آٹومیٹکلی وہ گریجولی ساتھ ہماری جو اپنی چیزیں ہیں، ہماری اپنی پرسنالٹی کے اندر اللہ تعالیٰ ان کاموں کی وجہ سے جو ہے وہ گرومنگ اللہ تعالیٰ اس میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پیدا لازمن کرتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں عامر بھائی کہ مطلب کہ کون سا ایسا پروجیکٹ تھا جس میں آپ کا انٹرسٹ زیادہ تھا؟ مطلب کہ سوشل لیول پہ اگر آپ کام کریں تو ڈیفینیٹلی آپ کو there are the different tasks that you have been assigned، لیکن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ پیشن کے ساتھ کرتے ہیں. اور مطلب کہ کون سا ایسا پروجیکٹ تھا جس کو آپ نے انجوائے کیا پازیٹیو پاکستان؟ بیسک میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے لگا کہ یار یہ میری ڈومین ہے، اس میں بڑے اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہوں، وہ تھا یعنی یوتھ امپاورمنٹ کے اوپر. مطلب کہ ایڈوکیسی والا کام. جی نیٹ ورکنگ یا ایڈوکیسی ہے ہی میرا پروفیشن بھی اور میرا شوق بھی یہی ہے. یعنی میں ایون سوشل میڈیا پہ اگر مجھے فالو کرتے ہیں تو مجھے دوست بھی کہتے ہیں یار کسی وقت تو اس کالے کوٹ کو اتار دیا کرو. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہچان ہے میری. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمیں سائن کیا گیا پہلا ایک پروگرام ہمارا پازیٹیو پاکستان کا، جی آپ نے کشمیر کے اندر ایک پروگرام کرانا ہے یوتھ کے حوالے سے. وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ میں اور میرے ایک دوست تھے بیرسٹر وقاص الحق صاحب، وہ آج کل UK ہوتے ہیں، لندن ہوتے ہیں. آپ یقین کریں گے ہم نے وہ پروگرام جب ڈسکس کیا، وقار بھائی ابھی بھی ہیں پازیٹیو پاکستان کے رہبر ہیں، ان کو ہیڈ بنایا گیا. ہم نئے تھے، ہمیں 2 مہینے پازیٹیو پاکستان کے اندر ہوئے تھے. وہ پروگرام جب ہم نے ارینج کروانا تھا میرپور آزاد کشمیر میں، تو وہ ہم دوست ڈسکس کر رہے تھے کہ یار وہاں پہ ہم نے 400-500 لوگوں کی گیدرنگ کرنی ہے، ان کے کھانے کا ہم نے ارینجمنٹ کرنا ہے، آؤٹ آف سٹی سے جو لوگ جائیں گے تقریباً 100 بندے کی رہائش کا ہم نے انتظام کرنا ہے. ایک بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے، اور ہمارا کوئی ایسا پریویس ہمارا اس لیول کا ہمارا کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں تھا. ابھی تو اگر ہمیں کوئی کہے کہ یار آپ نے 1000 بندے کا پروگرام کرنا ہے تو الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یار مینج کر سکتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس ایون یہ تھا کہ ہم بائک پہ نکلے تو بائک ہمارا پنچر ہوا تو پنچر لگوانے کے لیے بھی ہماری پاکٹ میں پیسے نہیں تھے. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو پھر ہم میرپور میں گئے، وقار صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. میرپور کے اندر ہم نے تقریباً 20 لوگوں سے ہم نے ملاقات کی. ہم نے لوگوں کے وہاں پہ کم سے کم 150 بندے کی ہم نے 1 مہینے کی ایفرٹ کے اندر 150 لوگوں کی وہاں کی رہائش کا، ان کے کھانے کا پروگرام ہال ہم نے بک کروایا، ساری چیزیں جتنی بھی ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پہلا کام ایسا تھا جس سے اتنی موٹیویشن ہمیں ملی، اتنا ہمارا وہ جو ہے لیول اپ ہوا ہمارا کہ اس کے بعد ہم نے کنونشن سینٹر کے اندر 5,000 لوگوں کا بڑا پروگرام بھی ہم نے لیڈ کیا. اسی طرح بڑے پروگرام ہم نے اس کے بعد لیڈ کیے. اور وہ خدا نہ خواستہ اگر فیل ہو جاتا سیکھنے کو تو ملتا، پر لیکن یہ موٹیویشن ہماری نہ بنتی. تو پہلے پروگرام سے ہی مجھے لگا کہ یار ہمارا جو ہے یہ نیٹ ورکنگ کے حوالے سے اور اسی طرح یوتھ ڈیولپمنٹ کے اوپر باقی پروجیکٹس بھی ہیں، جس طرح بڑے اس میں ایک ہم نے پروگرام یہاں پہ آرفنز کے لیے، اور ایون ایک اولڈ ایج ہوم ہے یہاں پہ پنڈی میں جہاں پہ ہم ریگولر جاتے تھے. تو وہ تو موٹیویشن اس میں اتنی ملتی تھی جب آپ ملتے ہیں، بزرگوں سے ملتے ہیں اور ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو اپنی ہی اولاد کے ستائے ہوئے ہیں. آپ ان کی جا کے ہیلپ کرتے ہیں، بزرگوں کی جن کو ان کے بچوں نے ہی پیرنٹس کو گھر سے نکال دیا، جا کے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں. اب یہ دیکھیں وہ کام کرنے سے دل کو آپ کے بڑا جو ہے نا آپ کی روح کو غذا ملتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے. وہ پروجیکٹس بھی ہیں یعنی ابھی تک جو دل کے کسی کونے خطرے میں جو موجود ہیں، یار وہ والا احساس یاد کریں تو سامنے آتا ہے. پر لیکن
جو مزہ آتا ہے جس چیز میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہی ہے کہ جو ہم یوتھ امپاورمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا کام ہے جس کا فائدہ ہماری نسلوں کو ہوگا. دیکھیں 2 چیزیں مجھے آتی ہیں، میں خود بھی میں کہوں کہ یار کوئی بڑا اچھا پرفیکٹ یا وہ والی کیپیبلٹی میری یا کیپیسٹی میری نہیں ہے، پر 2 چیزیں 3 چیزیں 4 چیزیں جو مجھے آتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی، میرا دوست، اس کے اندر بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور ایون جو اس کے اندر اچھی چیزیں ہیں وہ میرے اندر بھی ہونی چاہیے. اس کے اوپر جو کام کیا جاتا ہے تو اس کام کا اپنا ہی مزہ اور اس کام کا جو ہے انجوائے کرتے ہیں ایسے کام کو. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مطلب نا بڑی اچھی سٹوری آپ نے سنائی اپنی. آج کل کے دور میں کون کون سے سوشل ایشوز ہیں جن کو ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں آپ کے اکارڈنگ؟ آپ اپنے بائی پروفیشن، اگر کیونکہ آپ ایڈوکیٹ ہیں اور عدلیہ سے بڑا گہرا تعلق ہے آپ کا، تو آپ کن سوشل ایشوز کے اوپر بات کرنا چاہیں گے کہ جن کا حل ہونا ضروری ہے، اور ہمارے جو سوشل ورکرز ہیں اس کے اوپر ان کو کام کرنا ضروری ہے؟ اوور ٹو یو. بیسک تو میں سمجھتا ہوں شراز بھائی، جو مین چیز جو ہے اخلاقی اقدار، جو بنیادی چیز ہے کسی بھی معاشرے کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا، یعنی ہمارے اپنے گھروں کے اندر، یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، ہمارے اپنے دوست احباب کے اندر جو فقدان ہے سب سے زیادہ آج کے اس دور میں، وہ اخلاقی اقدار کا ہے، وہ تربیت کا ہے. جو تربیت لوگ گھروں سے لے کے چلتے تھے، آج کل تو والدین اپنے بچوں کو سمجھا تک نہیں سکتے کہ یار یہ آگے سے کوئی سنا نہ دے، ہمیں سچ بولنے کی تلقین نہیں کر سکتے کہ بیٹا سچ بولو. تو یعنی اس میں وہ بڑی ویسٹ فیلڈ ہے، وہ بہت، یعنی اس میں بہت سے کام کرنے والے ہیں. جنرل میں اسے دوں کو نام اگر دوں تو میں کہوں گا کہ یار ایک جو سوشل ایشو ہمارا ہے وہ ہمارے اپنی ذاتی، ہماری اخلاقی جو اقدار ہیں ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یار یہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام برا ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اچھا ہے، کن لوگوں، اور کون سی گفتگو کرنی ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں، اگر یہ بچے بھی جوان بھی گھر سے اگر سیکھ کے نکلیں تو معاشرے کے اندر بڑی جلدی اور بڑے اچھی طریقے سے جو ہے مثبت تبدیلی آ سکتی ہے. اخلاقی کردار کی بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں. باقی تو پھر جب بچہ جب پروفیشنل لائف کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر پھر ڈفرینٹ سینیریو چینج ہو جاتا ہے. اگر وہ اخلاقی اقدار کے ساتھ اپنے گھر کے اندر اپنے والدین سے لے کے اگر وہ چلتا ہے، وہ اخلاقی اقدار، والدین اگر کسی طریقے سے مس ہو جاتی ہیں وہ چیزیں، تو معاشرے کے اندر یہ ڈفرینٹ قسم کی جو آرگنائزیشن، میں سمجھتا ہوں ان کی رسپانسبلٹیز ہے کہ وہ جی سیمینار منعقد کر کے لوگوں کو، اچھے لوگوں کو بلا کے، لازمی نہیں ہے اگر میں ویل ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے ہی والدین ہوں، پیرنٹس ہوں، کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو ہمارے مدارس کو، ہمارے کالجز کو، ہماری یونیورسٹیز کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پہ وہ تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں وہاں پہ ان کی اخلاقی تربیت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. تو سب سے بڑی چیز، ایسے اسلحے کے ساتھ جب بندہ مارکیٹ کے اندر آئے گا، اپنی پروفیشنل لائف کے اندر آئے گا، تو بہت جلدی وہ پروفیشنل ایتھکس اپنے جو ہے وہ مینج کر لے گا، اور پروفیشنل لائف میں بڑے جلدی جو ہے وہ ترقی حاصل کر لے گا. تو مین سوشل ایشو جو ہے وہ ہمارا اخلاقی اقدار ہی ہے. اخلاقی اقدار ہمارے اچھے ہو جائیں تو یقین جانیں کہ ہمارے بزنس مین، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے انجینئرز، ہمارے وکلا، ہمارے ججز، ہر بندہ ہی سیٹ ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو ایک اور کویسچن میں کرنا چاہوں گا اسی حوالے سے کہ جو ہمارے بچے ہیں، جو ہماری آنے والی نسل ہے، ان کو سوشل ورک کے حوالے سے آپ کیا گائیڈ لائنس دینا چاہیں گے؟ مطلب کہ سوشل ورکر انہیں بننا چاہیے، اس فیلڈ میں آنا چاہیے، اس میں سیچوریشن نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے، بہت سی NGOs کام کر رہی ہیں رائٹ ناؤ، اور لیکن وہ بات پھر وہی آ جاتی ہے، ایک موٹیو ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو آپ ہماری ینگ جنریشن کو کیا میسج دیں گے کہ انہیں سوشل ورک کی طرف آنا چاہیے، بائی پیشن آنا چاہیے، یا مطلب کہ انہیں کوئی اور کام بھی کرنے چاہیے؟ والنٹیئرشپ کی اگر میں بات کروں تو لوگ والنٹیئرشپ کو پریفر نہیں کرتے. تو والنٹیئرشپ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، اور سوشل ورک کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ والنٹیئرشپ کتنا ہماری ینگسٹرز کو فائدہ دیتی ہے ان کے پروفیشن کو پرسیو کرنے کے لیے؟ اوور ٹو یو. جی بیسیکلی دیکھیں کہ ہمارے ایز اے مسلم، ہمارے جو رول ماڈل ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہماری رول ماڈل ہے. اور کوئی بھی کام اگر میں کرتا ہوں تو میں پہلے دیکھتا ہوں اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ
کمی کوتاہی معاف کرے، پر لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کام کی اہمیت کیا تھی. تو میرے خیال میں کہ جو آنے والی جنریشن ہے یا جو ابھی ہماری جنریشن ہے وہ خدمت خلق، اگر سوشل ورک کو آپ خدمت خلق کا ہی نام دیں اردو میں اگر ہم اس کو کہیں، تو خدمت خلق کے اوپر اسلام نے تو بہت زیادہ زور دیا ہے. یعنی آپ وہ اگر مائدہ حلف الفضول آپ نے پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ مجھے کوئی سینکڑوں یا کتنے کو 100 اونٹ، ریڈ 100 اونٹ بھی دے دے تو پھر بھی میں اس معاہدے سے پیچھے نہ ہٹوں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بے شمار واقعات ہیں، بندہ کوٹ کرنا شروع کرے تو بہت لمبا پروگرام ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری سوشل ورک کے اوپر ہی مشتمل تھی. آپ کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی یتیم کے لیے کہاں سے کہاں چلے جاتے، کسی غریب کی ہیلپ کرنے کے لیے اپنی جان تک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داؤ پہ لگا دیتے. یعنی یہ وہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کرام کی زندگی سے، اولیاء کرام کی زندگی سے، اور جتنے ہمارے رول ماڈل ہیں سب کی زندگی میں، اور انسان کو میں تو سمجھتا ہوں انسان کی تو تخلیق ہی اسی وجہ سے کی گئی ہے کہ وہ دوسروں کے کام آ سکے. دیکھیں اگر میں تو سارا دن ایڈوکیسی کر کے، وکالت کر کے اپنے ہی پیسے کمانے لگ جاؤں، اب اس میں دیکھیں ہاں اس کی جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، آپ نے بھی فرمایا کہ جی اس کے میڈیول ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، وے آف ورک ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. یعنی اگر میں وکیل ہوں، میں ٹائم مینج نہیں کر سکتا سوشل ورک کے لیے، کسی راشن اکٹھا نہیں کر سکتا کسی غریب کے لیے، کسی آرفن کے لیے میں جو ہے کوئی اسکول کا بندوبست نہیں کر سکتا، تو اب دیکھیں کہ میرے لیے حل موجود ہے اس کا. وہ کیا ہے؟ میں اپنی پروفیشنل لائف کے اندر جو ہے میں سوشل ورک سٹارٹ کر دوں. وہ کیسے؟ میرے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ میرا کیس ہے، یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو یہ میرا کیس ہے، میں فیس افورڈ نہیں کر سکتا. دیکھیں اگر میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے فیس نہ لوں، 10 کیسز میں فیس لے رہا ہوں، ایک میں اگر میں نہیں لیتا تو میں سمجھتا ہوں یہ میرا یہ عمل بھی وہ سوشل ورک میں کاؤنٹ ہوگا. بالکل آپ ڈاکٹر ہیں، 50 مریضوں کا آپ علاج کرتے ہیں، 2 مریض آپ کے پاس ایسے مستحق آ جاتے ہیں جو آپ کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے، آپ ان کی بلا فیس بلا معاوضہ ان کا اگر چیک اپ کر دیتے ہیں، انہیں دوائیات فراہم کر دیتے ہیں، تو یہ بھی سوشل ورک ہے، یہ بھی خدمت خلق ہے. آپ دکاندار ہیں، کسی غریب کو 5 کلو چینی فری دے دیتے ہیں، تو یہ آپ کا سوشل ورک ہی کاؤنٹ ہوگا، جس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا. تو یہ تو ایسا کام ہے میں سمجھتا ہوں خدمت خلق کو. لازمی نہیں کہ کوئی بہت بڑی آپ آرگنائزیشن جوائن کریں تو یہ آپ خدمت خلق کر سکتے ہیں، نہیں، آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آ کے ان کی ضروریات کا خیال رکھ کے سوشل ورک کر سکتے ہیں. اور اسی چیز نے امپیکٹ ڈالنا ہے، امپیکٹ بھی اسی چیز کا ڈالنا ہے. لازمی نہیں کہ ہم انتظار کریں کہ جی کوئی بہت بڑی آرگنائزیشن ہوگی، اس کا میں ممبر بنوں گا، اس کا امبیسڈر بنوں گا، اس کا رہبر بنوں گا تو ہی سوشل ورک ہو سکتا ہے. یعنی یہ لازمی نہیں ہے اس کی ایک بندہ اکیلا اپرچونٹیز کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ڈٹرمینیشن کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی این جی او ہوگی جو کام کر رہی ہے اس کے ساتھ میں فٹ آ کے کام کر سکتا ہوں، وہاں پہ مطلب کہ جا کے میں کام کر سکتا ہوں. مطلب کہ اسٹارٹ ود اسمال تھنگس اینڈ ود اسمال اسٹیپس. کہ مطلب اگر آپ نے سوشل ورک کرنا ہے تو اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں. مطلب کہ ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کسی این جی او کا کہ وہ آئے گی میں اس کے ساتھ میں بھی کام کروں گا. جی بالکل بجا فرمایا آپ نے، ایسا ہی ہے. یعنی چھوٹا کام آپ نے اپنی گلی کے اندر، آپ کی گلی کے اندر کوڑا کرکٹ پڑا رہتا ہے، 4 لوگوں کو ساتھ ملا کے یا اپنے ہی بھائی بہنوں کو ساتھ ملا کے آپ گلی صاف کرتے ہیں یا روٹین بناتے ہیں، کوئی اچھا کام سٹارٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی خدمت خلق اور سوشل ورک کے زمرے میں ہی آتا ہے، جس کا آپ کو اجر بھی ملنا ہے اور آپ کا کام بھی ظاہر بات ہے کہ وہ اپریشیشن اگر دنیا کی طرف سے نہیں ہوتی تو اللہ کی طرف سے تو ہے، اجر عظیم ہے اس کے اوپر. سوشل ورک کی تعریف میں تو ہر چھوٹے سے چھوٹا کام، وہ دیکھیں وہ حدیث بھی ہے، مفہوم حدیث کا میں بیان کر دیتا ہوں کہ جس نے وہ رستے سے ایک چھوٹا سا پتھر بھی ہٹایا تو اللہ تو اس کا بھی اجر دیتا ہے. یعنی وہ بھی سوشل ورک ہے نا. وہ چھوٹا سا پتھر ہے، کوئی بچہ ٹکرا جائے، بچہ گر جائے، نقصان ہو جائے، آپ نے اس نیت سے اٹھایا کہ یار کسی میرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو، تو یہ بھی سوشل ورک کے ہی زمرے میں آئے گا. یہ بھی آپ نے معاشرے کے لیے ہی اچھا کام کیا ہے جو امپیکٹ ڈالتا ہے، واقعتاً امپیکٹ ڈالتا ہے یہ چیز. تو میں تو یہی پیغام، یعنی اگر کہیں کہ یوتھ کو یا ہماری اس جنریشن کو، ہم کون سا بزرگ ہیں، ہماری اس جنریشن کو بھی اگر میں پیغام دینا چاہوں تو وہ یہی ہے کہ جی آپ چھوٹے سے چھوٹا کام ہے، آپ کسی بھی شعبے سے ہیں، آپ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتے ہیں، سوشل ورک تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں ہر ملک اس کے اوپر توجہ دے رہا ہے. اسلام تو ہمارا ہے ہی دین فطرت، وہ تو اپریشیٹ بھی کرتا ہے اور اس کے اوپر اجر عظیم کا وعدہ بھی کیا گیا. بالکل ایسا ہی ہے. سم اپ کرتا ہوں سیشن کو، لیٹس کنکلوڈ دا سیشن. تو آپ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، پازیٹیوٹی کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے
ہمارے پازیٹیوینس کو اور ہماری ینگ جو یوتھ ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب نا ہمیں پازیٹیوٹی کے لیے کہاں پہ جانے کی ضرورت ہے؟ مطلب کہ کوئی بھی چیز اگر ہم تلاش کرتے ہیں بیسیکلی ہماری تلاش ہی ہوتی ہے، جستجو ہی ہوتی ہے، تو اس جستجو کو ہم کس طرح سے تلاش کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نیگیٹیوٹی تو بہت زیادہ ہے، ہم پازیٹیوٹی کو کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ایک پیغام دے دیں ہماری بیسک دیکھیں کہ آج بھی ہمارے یہ آفس ہے ہمارا، اس میں یہاں پہ بھی ایک پروگرام آج ہم نے رکھا ہوا تھا، کوئی سینئر صحافی اور ایک دو سینئر لوگ بھی تھے، اس میں ڈسکشن ہی ہماری چل رہی تھی۔ جو میں نے آج چیز سیکھی، ذری بات سنتے تو رہتے ہی ہیں، دیکھیں ہماری جو قوم ہے، یعنی میں آپ کو ایز اے پاکستانی کہوں گا، ہماری قوم جو ہے وہ اجتماعی طور پہ جو ہے ہم انتہائی کو سست لوگ ہیں، انتہائی سست لوگ۔ لیکن دنیا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار، بلکہ ورڈنگ تھی وہ جو سینئر ایک یہاں پہ موجود تھے جرنلسٹ سے، ان کی ورڈنگ یہ تھی کہ ہمارے پاس اگر پیسہ آ جاتا ہے ایک بندے کے پاس تو وہ کہتا ہے میں نے کام کرنا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں اس کے الٹ ہے، اس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ زیادہ کام شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے جس کے پاس چار پیسے، ہاں جی ایسے ہی ہے، چار پیسے آ جائیں وہ گھر بیٹھ جاتا ہے، آگے چار نوکر رکھ لیتا ہے، میں کام نہیں کرتا یار یہ کام کریں گے، یا وہ گھر سویا رہتا ہے، اس نے اٹھنا ہی 2 بجے ہے، اس نے اپنے آپ کو، اور ایون دیکھیں یعنی میں آپ دوبارہ سے ہمارے سامنے جو رول ماڈل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں دیکھا یا سنا یا کسی حدیث میں یا کسی صحابہ کا قول نہیں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سال کے ہوئے تو آپ ریٹائر ہو گئے، یار اب میں کام نہیں کروں گا، آپ تب بھی مزدوری کرتے رہے۔ تو پیغام یعنی سمجھنے کی جو بات ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ بھی ہو جاتا ہے جی، بندہ 20 سال کا جب 40 سال کا ہوتا ہے، 50 سال کا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے یار اب میں آرام کر لوں، یعنی پہلے بھی اس نے جو 40 سال جو کام کیا ہے وہ انتہائی سستی اور غفلت کے ساتھ ہی اس نے کیا ہے، کوئی ایکٹیونیس اس کی زندگی میں نہیں تھی۔ یا ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اجتماعی ہمارا رویہ ہے وہ ہے ہی مایوس کن، ہم لوگ شاید مایوس ہیں، اپنی زندگیوں سے مایوس ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے ہمیں اپنی زندگی سے اس مایوسی کو نکالنا پڑنا ہے، ہمیں مومن کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہمیں جو ہے سستی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ دیکھیں میں میرا پروفیشن ایسا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ 29 دن میرے پاس کیس ہی نہ آئے، ہمارا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ میں کہیں گے ڈیلی ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں، پر لیکن میں پھر بھی ریگولر صبح 8 بجے آفس ہوتا ہوں، رات 9 بجے ادھر سے نکلتا ہوں۔ روٹین میری اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی روٹین ہے کہ میں کہتا ہوں یار 29 دن مجھے ادھر بیٹھ کے پڑھنا ہی پڑ جائے نا، تو صرف بک رکھ کے پڑھتے ہی رہتا ہوں، کام آئے نہ آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی آپ نے اللہ پہ توکل کر کے اب اس سستی کو دور کرنا ہے۔ جب اس سستی کو دور کریں گے تو پھر باقی آپ نے جیسے کہا نا کہ جی پازیٹیوٹی کیسے ڈھونڈیں، وہ آٹومیٹکلی آ جاتی ہے اپنے آپ کو۔ آپ جب مصروف کرتے ہیں یہ نیگیٹیوٹی یا یہ شیطان ہمارے خالی دماغوں کے اندر حاوی ہوتا ہی تب ہے جب ہم فری میں بیٹھے، بالکل بیلے بیٹھے رہتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں، کسی نہ کسی کام میں مصروف کر لیتے ہیں، آپ بے شک وہ پڑھائی میں مصروف کر لیں، دیکھیں وہ آپ کی گرومنگ ہی ہو رہی ہے۔ اگر میں ڈیلی ایک ہی نیا سیکشن آف لا پڑھوں یا کوئی بھی پروویژن آف لا پڑھوں یا کسی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی کوئی ججمنٹ پڑھتا ہوں تو وہ میری پرسنالٹی بھی گروم ہو رہی ہے، میرا نالج بھی امپروو ہو رہا ہے، اور ایون یہ ہے کہ میں کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں۔ تو وہ جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ جی زندگی میں، اپنی زندگی میں سستی کو دور کریں، سستی زندگی سے ختم ہونی چاہیے، تو ہی آپ کسی اچھے پروڈکٹیو کام کی طرف آپ بڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ عامر بھائی آپ کے ٹائم کا، اور یقین مانیے بڑی مطلب کہ ریسورسفل اور انسائٹفل آپ کی جو ڈسکشن رہی ہے اوورآل، اور بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ Thank you very much for your time and the consideration for this session. So ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔